अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। सिंध सुप्रीम कोर्ट और वुज़रा हम तवातुर के साथ देख रहे हैं कि बड़ी प्रोएक्टिव हमें इन दिनों नज़र भी आ रही हैं। और आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हम बात करने जा रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुमालिक जो रकूम मुंतक़लिया की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आने के बाद बारहा ये कहा कि जो बैरून मुमालिक पाकिस्तान का पैसा नाजायज़ तरीके से ले जाया गया है उसको वापस लाएगी PTI की गवर्नमेंट। और उसी हवाले से पिछले 2 माह में हमने देखा कि मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स भी लिए गए, मुख्तलिफ दावे भी किए गए। अब आया वो पाकिस्तान वापस पैसा आ पाता है या फिर नहीं आ पाता, ये PTI के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन वो मुराद सईद साहब और उनका स्टेटमेंट कि पाकिस्तान से बाहर 200 अरब डॉलर मौजूद हैं जो PTI की गवर्नमेंट आने के बाद फौरी तौर पर वापस लेके आए जाएंगे, ये भी एक बड़ा टास्क है जो PTI को इन 5 सालों में पूरा करना है। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा बात करेंगे कि वज़ीर आज़म के जो मावून खुसूसी हैं शहजाद अकबर साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से तकरीबन 700 अरब रुपया पिछले चंद सालों में गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से बाहर गया है। और उन्होंने ये भी पता लगाया है कि ये 700 अरब रुपए 10 मुमालिक में भेजे गए हैं और उनकी ये कोशिश है कि इस हवाले से मजीद भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब आया जो 5000 अकाउंट्स के जरिए ये पैसा बाहर भेजा गया है, इनकी तफसीलात क्या हैं। और उन्होंने कहा ये तमाम के तमाम जाली अकाउंट्स हैं। तो क्या PTI की गवर्नमेंट जो कुछ अर्से पहले ये कह चुकी थी कि इन तमाम लोगों को जिन्होंने बैरून मुमालिक की रकूम मुंतकिल की हैं उनको नोटिस नहीं दे सकती क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुमालिक के साथ अग्रीमेंट्स नहीं हैं, क्या ये हुकूमत इन 5000 अकाउंट्स को प्रोब करके इन रकूम को वापस ला सकेगी? अब ये अनाउंस तो कर दिया गया है लेकिन PTI क्या ये रकूम वापस ला सकेगी या फिर नहीं, ये एक बड़ा इम्तिहान PTI का होगा। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। आगे चलकर हम ये भी बात जा रहे हैं कि चेयरमैन नैब आज लाहौर ऑफिस गए अपने दफ्तर में और उन्होंने खास तौर पर जो शहजाद सलीम साहब ने कुछ रोज पहले इंटरव्यू दिया था और उसके बाद एक डिबेट चल पड़ी थी कि आया क्या सरकारी मुलाजिम को इस तरह टेलीविजन के ऊपर आकर गुफ्तगू करनी चाहिए, जो पाइपलाइन में केसेस हैं उन पर बात करनी चाहिए। इस पर भी हम बात करेंगे कि उन्होंने न सिर्फ इन इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा दी है बल्कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से 2 मजीद केसेस भी फाइल होने वाले हैं जिसमें आमदन से जायद असासों का भी केस है और रमजान शुगर मिल्स का भी केस है। इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे कि नैब कितने तरीके से काम कर रही है इस केस में भी शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक जो है, और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी प्रोग्रेस कहां तक पहुंची है जिसको सुप्रीम कोर्ट लुक आफ्टर कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी, थोड़ा सा दिलचस्प एलिमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत से इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है लेकिन एक रोज पहले जो वीडियो लीक हुई जिसमें मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जहांगीर तरीन साहब से जो बज़ाहिर सियासत से आउट नजर आते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, उनसे शिकायत कर रहे हैं कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो इख्तियारात का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको कंट्रोल किया जाए, और परवेज इलाही साहब उनको सुन रहे हैं। इस वीडियो की क्या मंतक थी और जिस तरीके से इसको लीक किया गया, क्या जानबूझकर किया गया, और खान साहब ने इन तीनों अफराद को जो बुलाया है तो क्या इस पर कुछ मामला तय होंगे, किस तरीके से इत्तेहादियों को लेकर चलेगी PTI की गवर्नमेंट पंजाब में भी, इस पर हम बात करेंगे। जो मौजूद पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तारुफ करवाना चाहूंगी। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर तजियाकार और सहाफी एहतशामुल हक साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहबा, बहुत शुक्रिया शैला साहबा। और मेरे साथ सीनियर तजियाकार और सहाफी अयाज खान साहब मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और थोड़ी देर में PTI की रिप्रेजेंटेशन भी हमें ज्वाइन करेगी। मैं आगाज करना चाहूंगी एहतशाम साहब सर आपसे। सर ये फरमाइएगा कि शहजाद अकबर साहब जब से 2 माह से मुशीर मुंतखब हुए हैं, ओहदे पर आए हैं, वो मुख्तलिफ मौक़ों पर कह चुके हैं कि हमने इतने सुराग लगा लिए हैं, इतने पैसे हमने पकड़ लिए हैं, ये एग्रीमेंट्स हम बरतानिया के साथ कर रहे हैं और मुआहदे हो रहे हैं। सर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पैसा जो है ये इस टाइम फ्रेम में हम वापस ले आएंगे। देखिए सना, बुनियादी तौर पे 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। और पहली तो बात यह है कि शहजाद अकबर साहब ने वाकई आज बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं और जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं लगता है कि बहुत सारे मामलात पे उन्हें कोई पेशकदमी हुई है, उनको कोई कामयाबी मिली है। और ये कहना कि जी 5000 अकाउंट्स का हमें पता चल गया है, वो स्पेशली बैंक कर रहे हैं अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर जो है बरतानिया का जो भी रिसेंटली बना है, जिसमें ये तय किया गया उनके साथ कि कोई भी आदमी, अगर आप फ़र्ज़ करें आपकी वहाँ पे जायदाद है, हम जाके कहते हैं जी सना बताइए कैसे लिए, तो वो आपसे पूछेंगे कि जी 2 मिलियन की है, 4 मिलियन की है, 6 मिलियन पाउंड की है। अगर आप नहीं बता पाती तो फिर ये होगा कि जिस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है वो बेच के वो पैसा वहाँ चला जाएगा। ये इस लिहाज से तो बड़ा अच्छा है। लेकिन बुनियादी सवाल ये कि आजकल के ज़माने में कोई भी आदमी आप देखते हैं, लोग कहते हैं अपने नाम पे कोई जायदाद नहीं रखता। पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने, लेकिन ना जिस तरह बात करता है स्टेट डिपार्टमेंट अमरीका का, जी पाकिस्तान में हर साल 10 बिलियन डॉलर की जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग होती है। बिल्कुल। उसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो जो इस वक्त 80 बिलियन रुपए की इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो जरदारी साहब पे आ रहा है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग, बेशुमार
फेक अकाउंट खुले हुए हैं जिनको डिफेंड करना मुश्किल हुआ। एक इंटरव्यू में भी लेकिन आज भी सईद गनी साहब कह रहे थे कि वो एक मामूली सी ट्रांजैक्शन के ऊपर आप जरदारी साहब के ऊपर नहीं लगा सकते। असल में जरदारी साहब माजरत के साथ खुद फंस गए हैं। जब इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया हामिद मीर को कि जी हाँ हैं, साबित करें, उन्होंने कहा कि जी साबित करें, कौन साबित करे कि जिसके है, उन्होंने कहा जी जिसके पास है, अगर वो साबित हो जाता है तो कह लेंगे वो फंसे। मतलब मेरे ने जिस आदमी के नाम अकाउंट खुलवाया है अगर वो फंसता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन मेरा ख्याल है इतना सना ये आसान नहीं है। ये जिस तरीके से मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने नए रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं और ये जो एक इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक यूनिट बनाया हुआ है, उसने जिस अंदाज से काम किया शहजाद अकबर साहब वाला, तो अब जिस तरह अभी हमने हाल ही में देखा कि अमेरिका बरतानिया के वज़ीर इंटीरियर जो है ना यहाँ पे वो होके गए हैं, उन्होंने जाके वज़ीर दाखिला, उन्होंने बहुत सारे ऐवानों से पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया। अब इनकी एक टीम गई है। बड़े अरसे से शहजाद अकबर साहब रेगुलरली दुबई और बरतानिया जा रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। लेकिन अहम सवाल यही है कि ये कहने सुनने में बहुत बातें आ रही हैं, क्या वाक़तन इनके पास सबूत हैं? क्या वाक़तन ये लोगों को इनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, प्रोसिक्यूशन बेहतर होगी, या फिर वही जो अभी भी आता है शहबाज शरीफ साहब के बारे में आता है कि जी ठीक है कोई चीज़ मिली तो नहीं है, गिरफ्तार आपने कर लिया है। तो मेरा ख्याल है इसको अवॉइड करने के लिए यही वजह है कि इमरान खान साहब जो कल कहने चाह रहे थे, उन्होंने कहा लीगल हिचेज इसमें है, मुझे नहीं खिताब करना चाहिए। अच्छा, तो इनके फिगर्स जो कोट की जा रही हैं इसमें किस हद तक सदाकत है? मैं थोड़ा सा शैला साहबा की तरफ जाना चाहूंगी। शैला साहबा, ये शहजाद अकबर साहब नो डाउट बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी 2 महीने से तवातुर के साथ कर रहे हैं। अब ये जो उन्होंने आज बात की है कि 5000 अकाउंट्स हमने प्रोब किए हैं जो सारे के सारे जाली हैं, उनसे 700 अरब रुपए से ज्यादा, और ये बड़ा छोटा हिस्सा है उस मनी लॉन्ड्रिंग का जो पिछले चंद सालों में हुई है। अच्छा, बरतानिया के साथ तो उन्होंने मुआहदा कर लिया, लेकिन आपको लगता है कि दुबई में भी जो जायदादें हैं ये गवर्नमेंट दुबई से भी वो पैसा ला सकेगी? ये सिर्फ पॉइंट आउट करना है या आपको लगता है कि वाकई ये पैसा पाकिस्तान वापस आ सकेगा? अच्छा, अब बात ये है कि 4 सूटकेस इनके पास MQM की भी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ थे, वो पता नहीं कहाँ गए। अलबत्ता 4 सूटकेस के बदले 2 मिनिस्टर आ गए इनके। इसी तरह कहा गया था कि 200 अरब रुपए जो है वो आ जाएंगे। बाद में जो है वो ये कहा गया कि नहीं जी वो तो नहीं हो सका। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह से पैसे आ जाएं, और बड़ी अच्छी बात है कि जरदारी साहब को भी अगर ये फंसा लें, और जरदारी साहब बकौल अभी तबसरा हुआ कि फंस चुके हैं ये कह के, तो बहुत अच्छी बात है कि उन पे साबित हो जाए। 22 साल रख लें उन्हें जेल में, 11.5 साल तो पहले रखा था। बात यह है कि कुछ करके दिखा दें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन अच्छा तो होगा, लेकिन शैला साहबा ये आपने नहीं बताया कि क्या मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये केसेस जो हैं ये सारे हमने नहीं बनाए, ये सारे वो केसेस हैं जो नून लीग के दौर में बने। तो आपको लगता है कि नून लीग की भी इंटेंशंस होंगी कि हाँ वाकई ये सारा पैसा वापस आना चाहिए, क्योंकि दावा तो हर जमात करती रही है जब भी इलेक्शन लड़ती रही है? अच्छा, अब जो नून लीग के केसेस थे जरदारी साहब पे, उसमें नवाज शरीफ साहब के बड़े वाजे ये बात भी आ चुकी है कि हम पे बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था जिसकी वजह से ये केसेस बने। तो इनमें से भी कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब का नाम ECL में नहीं है, जबकि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा। क्या आसिफ साहब ने ये कहा है कि उन्हें बाहर जाना है या कोई इलाज कराना है? यहीं पे है ना। अब वो आपको आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप की ऑफर दें, आप कहें कि भाई वो इसलिए कर रहे हैं कि वो NRO मांग रहे हैं। अब वो लोगों से अपनी पार्टी के मिलें तो आप वो कह रहे हैं कि आप इसलिए कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये पूछना है कि आप इस पे स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन असेंबली में कब करेंगे अगेंस्ट द करप्शन, क्योंकि हम तो नैब को हमें अगर एतराज़ भी है तो हम इसलिए नहीं कर सके कि 342 के ऐवान में हम 126 थे, नून लीग ने साथ नहीं दिया। अपने दौर में नून लीग ने किया नहीं, लेकिन हमने एहतसाब एक बिल बनाया जिसमें आप हमारे साथ नहीं खड़े हुए। हमने बड़े अच्छे TORs बनाए कि ठीक है सबका होना चाहिए, उसमें भी PTI ने सिर्फ तारीफ की, काम नहीं किया। हम ये चाह रहे हैं कि इन इदारों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि वो बहुत अच्छी तरह अपना काम करें, कोई भी बच ना पाए, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन होनी चाहिए। PTI इस पे कब काम शुरू करेगी, हम सपोर्ट करेंगे।
अच्छा, कम से कम नैब के ऊपर तो अब अपोजिशन चले इकट्ठी है ना, वो हुकूमत के साथ बैठ रहे हैं कि कुछ उनके कवानीन हो, अब उसमें किसका फायदा किसका नुकसान है ये तो जब कवानीन सामने आएंगे तो पता चलेगा। सदाकत अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन किया है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी है, मेंबर कौमी असम्बली में, बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं थोड़ा सा अयाज साहब का टेक ले लूँ। अयाज खान साहब, सर ये जो शहजाद अकबर साहब ने जितनी बातें की हैं, सर हम पिछले 2 माह में मुख्तलिफ जगहों पे ये सुन चुके हैं कि ये पैसा पाकिस्तान से बाहर है और हमने इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया है, पता लगा लिया है। सर ये बताया गया नहीं है अभी तक कि ये पैसा वापस कितने अरसे में लाया जाएगा। सर क्या पीटीआई के लिए मुमकिन हो सकेगा ये पैसा वापस लाना? देखिए ये तो बड़ी खुशी की बात है, जो चीजें हम तवातर से सुन रहे हैं, और जाहिर है कौन नहीं चाहेगा कि अगर इस मुल्क से लूटा गया पैसा जो बाहर गया वो आ जाए। जाहिर है वो पैसा वापस आएगा तो आपको और मुझे फायदा होना, उसको आम आदमी को फायदा होगा। लेकिन क्या करें कि ये हम सुन बहुत अरसे से रहे हैं। आपको याद होगा इसहाक डार साहब भी कह रहे थे कि हम स्विट्जरलैंड की अथॉरिटी से हमारी बात चल रही है और हम $200 अरब वापस लेके आएंगे। बैंकों का उन्होंने बड़ा 1.5 साल ढिंडोरा पीटा था कि वो पैसा वापस लाएंगे। हाँ जी। अब इशू ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वो हमने सुराग लगा लिया है और वहां तक पहुंच जाएंगे तो सवाल ये है कि क्या ये इतने मासूम लोग हैं कि इन्होंने अपना पैसा वहीं रख छोड़ा होगा, वहां से कहीं और मुंतकिल नहीं कर लिया होगा। ठीक है, यूएई से भी आप मुआहदा करने जा रहे हैं, ये भी शहजाद अकबर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तानियों ने वहां भी बहुत इन्वेस्टमेंट की है। और इतने वो 500 अगर जाली अकाउंट या 5000 जाली अकाउंट आपने पकड़ लिए हैं, और उसके बाद आप ये इशारतन और बल्कि वाजे भी कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब कहीं हैं। अब श्याम साहब ने जो कहा ना, जरदारी साहब ने वो हामिद मीर साहब के शो में ये नहीं कहा था कि मेरे हैं, उन्होंने कहा था फर्ज कर ले मेरे हैं, अगर मेरे भी हैं तो मैं डिफेंड कर लूंगा, आप छोड़ें, तो वो पकड़े जाएंगे जिन्होंने रखे हुए हैं। तो ये साबित करके दिखा। व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम इतना करीब पहुंच गए हैं और ये कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब, तो ये तो बहुत बड़ी खबर है, हमें इस पे बहुत खुश हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम माजी की तरफ देखते हैं तो हमने सिर्फ दावे ही सुने हैं, हमेशा सुनते आए हैं, हर गवर्नमेंट आगे करती। इस गवर्नमेंट को अलबत्ता एक एडवांटेज है, इंटरनेशनल लेवल पे अब सीन चेंज है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प आउट करना चाह रही है, मदद करेगी। वो इसलिए करेगी क्योंकि ये साबित हो चुका है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये दहशतगर्दी में भी ये पैसा इस्तेमाल होता रहा है। FATF का भी हमारे ऊपर मसला है, उससे भी हमें निकलना है, ग्रे लिस्ट से हमें ब्लैक लिस्ट में नहीं जाना, इसलिए भी। और जब हमें इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रही होगी तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में आज बताया गया कि ओमनी ग्रुप के हवाले से 2 गवाह गायब हो गए हैं या कर दिए गए हैं। हमने देखा यहाँ पूरा रिकॉर्ड कहीं गायब हो गया, वो पता ही नहीं चला। उसके बाद जब रिकॉर्ड कुछ मिलेगा ही नहीं, कभी जल जाता है, कभी गायब हो जाता है, बरी करना पड़ेगा, कभी फोर्ज कर दिया जाता है। बड़ी चीजें हैं जो पाकिस्तानी कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। हाँ सर, अच्छा आपने ओमनी ग्रुप का अच्छा रेफर किया, उसमें भी ये भी कहा गया कि 2 हफ्ते में जो JIT है वो अपनी रिपोर्ट पे पहुंचे, कंक्लूड करे। जी सर। जी जाहिर है JIT के तो कह दिया गया, लेकिन अगर वो गवाह नहीं मिल रहे और अगर आपके पास कुछ सबूत नहीं है कि उन गवाहों को गायब कर दिया गया है, तो फिर आप क्या करेंगे? और गवाह पकड़ेंगे, कहां से लाएंगे? तो ये मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, क्योंकि कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी, बासर आदमी ना आप अपने गवाहों तक वो जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं वहां तक पहुंचने देगा, ना ही कोई आपको कागज लेने देगा। तो ये बड़ा अपहिल टास्क है। देखते हैं कि अगर ये कामयाब हो जाए तो इसमें सबका फायदा है, ये सिर्फ सियासतदानों का नहीं, हम आपका और मेरा भी फायदा, आम आदमी को भी फायदा होगा। अच्छा अयाज साहब, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन जो बात जिस रेफरेंस में ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है सर, उसमें जरदारी साहब के हवाले से अगर बार बार बात होती है तो उन्होंने तो हर जगह कहा है कि आप ये साबित करके दिखाएं, तो ये भी एक बड़ा टास्क होगा। सदाकत साहब, सर मैं 2-3 हवालों से आपकी राय जानना चाहूंगी। एक तो ये शहजाद अकबर साहब जो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, याद साहब की तरह मुल्क का पैसा अगर वापस आएगा तो क्रेडिट PTI को जाएगा ही, लेकिन मुल्क का भी भला होगा। सर पर यह मुमकिन कैसे हो पाएगा? देखिए बहुत शुक्रिया। बात यह कि पहली दफा आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट नजर आई है जिसमें कम से कम बड़ी स्ट्रॉन्ग विल है कि वो ये काम करना चाहते हैं। एक तरफ है कि मुश्किलात हैं, पैसा जब लोग जहाँ से लेकर गए हैं वो कोई आम लोग नहीं है, वो कोई इस तरह के कोई वो फालूदे वाले और रेडी वाले नहीं है जिनके अकाउंट से पैसा निकल रहा है, वो सारे बड़े घाक किस्म के लोग हैं।
اس کا جو کچھ بھی ڈویبل ہے پاکستان کے موجودہ قوانین یا قوانین کو ترمیم کر کے، یا جو آپ اپنے وسائل کے تحت اپنے فورن ریلیشنز، آپ کا جو بھی ڈپلومیسی ہے اس کو یوز کر کے، اس میں ایک پازیٹیو بات جیسے انوار صاحب نے کہی کہ جی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بڑی اویئرنیس ہے منی لانڈرنگ پہ، بیکاز منی لانڈرنگ کے لنکیجز آپ کے اس پہ ٹیررزم سے بھی لنکڈ ہے. اس حوالے سے ایک تو یہ کہ ہمارا سب سے بڑا پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جو نعرہ ہے، یہ جو سب سے بڑا ہمارا ایک ٹارگٹ ہے، وہ یہ کرپشن کو، منی لانڈرنگ کو روکنا اور اکانومی کو ریوائیو کرنا اور ملک کے ادارے ٹھیک کرنا. اس میں جو یہ آپ کو پچھلے 50-60 دن کی کارکردگی ہے وہ بڑی حوصلہ افزا ہے. انہوں نے $5.3 بلین انہوں نے کہا ہم نے ٹریس کر لیے ہیں. اب وہ ٹریس کرنے کے بعد قوانین میں رکاوٹ ضرور ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ بالکل ریڈی ہے کہ قوانین میں بھی چینجز لانے کے لیے ہمارا جو اچھا معزز صداقت صاحب، اس میں آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کے ٹینیور میں سوئس بینکوں کے حوالے سے بڑی بھاگ دوڑ کی گئی تھی. اس وقت بھی کہا گیا تھا معاہدے ہوئے، ٹریس اس وقت بھی ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد فردر سٹیپ لینے کی بات ہوئی تھی تو نون لیگ پرفارم نہیں کر سکی تھی. پھر اس میں وہ بات ہے جس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. یہ جب قریب پہنچتے ہیں تو ان کو ڈر پڑتا ہے کہ کہیں ہم بھی نہ پکڑے، بیکاز یہ دونوں کی لیڈرشپ بڑی ایزیلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کی لیڈرشپ انوالو تھی اس سارے معاملے میں. لہٰذا ان کا کسی نہ کسی موقع پہ جا کے یہ خفیہ NRO کر لیتے تھے اور ایک دوسرے کو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مکا تھا کہ یہ کرنا نہیں دیتے. اب اللہ کے فضل سے پی ٹی آئی پہ آپ 100 الزام لگائیں. آپ پی ٹی آئی کے کسی بھی کرتا درتا پہ آپ کرپشن کا، بے ایمانی کا الزام لگاتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا دل میں خوف آئے گا. ایون جو سیاست بھی کرتے ہیں ان کو بھی خوف کیوں آئے گا ویسے؟ یہ الزام لگاتے ہیں نا بیٹے. عمران خان صاحب نے وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گئے، وہ بھی برابر ہے. میاں صاحب کے بلینز کے فراڈ ہیں، وہ بھی برابر ہیں. سر خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ارد گرد اپنے دائیں بائیں بھی پی ٹی آئی دیکھ لیں، وہاں بھی بہت کرپشن کے قصے ہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس دفعہ بڑے ڈیفرنٹ رول میں دیکھا نظر آئے. ان کی وجہ ہے مری والوں نے، اسلام آباد والوں نے ان کو مسترد کر دیا. میاں صاحب نے ان کو خیرات میں سیٹ دی. اتنا تو پاریوں کا حق بنتا ہے نا. وفا تو کرتے ہیں ہم لوگ، وفا تو کرتے ہیں ہم لوگ. دیکھیں وہ آپ نے بھائی صاحب کا ذکر کیا، فارمر پرائم منسٹر کی بات کی، وہ پنجابی میں انہوں نے لفظ یوز کیا تھا اپنی منڈی تھلے بھی ڈانگ پھیرو، مطلب اپنے آپ گھر کو بھی آپ دیکھیں. دیکھیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے سنا میں آپ کو بتاؤں کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو آپ نے ذکر کیا، اب $200 ارب کی انہوں نے درفطری میں کہوں گا چھوڑی تھی انہوں نے، اور پھر قوم کو ایک امید دلائی تھی انہوں نے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کس طرح FBR کے چیئرمین طارق باجوہ صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں، وہاں طے ہو گیا، کمیٹی بن گئی. پھر جب انہوں نے کہا کہ جانے والے ایک دم خیال آیا کہ تو کام خراب ہونے جا رہا ہے تو ان کو روک دیا گیا. ان کی جگہ ایک اور صاحب جو جونیئر آفیشل تھے ان کو بھیج دیا گیا. واپس آئے تو ان کے اوپر اور مقدمات انہوں نے لگا دیے گئے. ہوا یہ اس دوران کہ وہ وہاں پہ سوئس کریڈٹ کے بینک کے جو ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ $90 بلین پاکستانیوں کا ہمارے صرف بینک میں پڑا ہوا ہے. یہ $200 بلین سے زیادہ کا پیسہ تھا. اس دوران اب یہ کہا جاتا ہے، جس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ڈار صاحب نے لوگوں کو موقع پرووائڈ کیا کہ جن کے بھی اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں ہیں وہ آگے پیچھے کر دیں. ادروائز وہ جس طرح رائپ کیس تھا، سوئس گورنمنٹ تیار ہو گئی تھی، معاہدہ کے قریب چلے گئے تھے، آپ فوراً آپ سوری کر کے بھاگ گئے واپس. تو یہ بہت سارے سوالات جنم دیتے ہیں کہ یہ جس حکومت خود تو ڈار صاحب چلے گئے لیکن چھوڑ کے کیا گئے. اور پھر مزیداری کی بات ہے معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ کہ انہی کے لوگ ان کو لگائے ہیں. انہوں نے آج بھی وہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں طارق باجوہ صاحب، جنہوں نے کام دکھایا تھا FBR کے چیئرمین کی حیثیت سے، انہوں نے جانا تھا، سارے گیم پلان بنا تھا، آج وہ بیٹھے ہیں چیئرمین بن کے بیٹھے ہیں. بجائے ان کو تبدیل کیا جاتا، ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی یہ کہاں گیا پیسہ، آپ نے جانا تھا کیوں نہیں گئے. دیکھیں سنا 2-3 بڑے بنیادی سوال ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں ان کی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی. دیکھیں کچھ چیزیں پولیٹیکل ریٹرک میں آ جاتی ہیں. بہت سارا انہوں نے گفتگو کی، بیان بہت آگے چلے گئے، بیانات بڑے ہو گئے، اس حد تک چلے گئے کہ لوگوں نے کہا کہ جی اصل کام آپ کر ہی نہیں رہے، جس کام پہ چلے گئے آپ، اور پھر بنیادی طور پہ جو کیسز تیار کر کے آپ نے عدالتوں کے پاس لے کے جانے وہ تیار نہیں ہے. اب جس طریقے سے نواز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی ضمانت ہو گئی ہے، جس طریقے سے آپ نے دیکھا پیناما کیس میں، اس کے بعد سے بہت کرشتم ان کے اوپر آ. پھر آپ دیکھتے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ عزیز پی ٹی آئی کا تو رول نہیں رہا نا، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے اس نے کیا نا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ لوز کیس تھا نا، اسی لیے وہ بلکہ نیب نے صحیح ڈیفینڈ نہیں کیا. جی ہاں، اس کو کہا جاتا ہے کہ نیب نے ڈیفینڈ نہیں کیا. پھر آتا ہے تو گورنمنٹ کے اوپر بات آ جاتی ہے نا. پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ العزیزیہ والا کیس وہ اس سے زیادہ سٹرونگ ہے، جس میں بینکنگ ٹرانزیکشن جو ہے نا سنا کہتے ہیں باقاعدہ ملی ہیں. یہ نواز شریف صاحب نے پیسہ
کس طرح حسن کو لندن بھیجا, وہاں سے پیسہ وہ نواز شریف صاحب کو کیسے بھیجتے تھے, نواز شریف صاحب اپنے اکاؤنٹ سے کن لوگوں کو پیسہ بھیجتے تھے, وہ بینکنگ ٹرانزیکشن ان کے ہاتھ میں آ گئی ہیں, جو کہتے ہیں بڑا سالڈ کیس ہے, اس میں بچنا شاید بڑا مشکل ہے, تبھی لوگ کہتے ہیں ان کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. میرا تھوڑا سا کنسرن سنا یہ ہے کہ جس طریقے سے سارے مل کے لوگ بات کر رہے ہیں کرپشن کی, بہت اچھی بات ہے, ان کا مینڈیٹ یہ لے کے آئے کہ کرپشن جو ہے نا وہ اس پہ کوئی جس کو کہتے ہیں زیرو ٹالرنس ہے, کوئی اس پہ واپس نہیں جا سکتے. لیکن بنیادی سوال یہ کہ کیسز باقاعدہ انویسٹیگیٹ ہوں, پراپر طریقے سے تیاری ہو, گواہان ہو, تاکہ کیس واپس نہ آ جائیں. جب واپس آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی وچ ہنٹ ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, جس کا آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے 2 دفعہ پارلیمنٹ میں آ کے یہی باتیں کی انہوں نے, تیسری دفعہ آئے تو پھر مصالحت کی انہوں نے باتیں شروع کر دی. کہنے والے لوگ کہتے ہیں اشارہ کہیں سے ملا کہ بھئی بچ بچا کے چلو, جس طرح زرداری صاحب بچ رہے ہیں. زرداری صاحب کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ زرداری صاحب ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں, کہ آج دیکھتے ہیں کہ موقع ہے بات کرنے کا تو کرتے ہیں, ادروائز خاموش ہو جاتے ہیں, اشارہ ملتا ہے کہاں سے ہے کہاں نہیں. تو میرا خیال ان حالات میں ذمہ داری ان کے اوپر بہت زیادہ ہے, اگرچہ ریکارڈ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو ثابت بھی کر سکیں, اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. سر مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں, ایک مختصر وقفہ, جہاں پی ٹی آئی کے اوپر اتنی ایلیگیشنز اپوزیشن کی پارٹیز لگا رہی ہیں, جس طرح خاقان عباسی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, پھر سعد رفیق صاحب ہیں وہ مطمئن نظر نہیں آتے, وہ کہتے ہیں ڈی جی نیب میرے خلاف ایک پارٹی بن چکے ہیں, ڈی جی نیب لاہور کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. اس ساری سچویشن میں چیئرمین نیب جب لاہور کے آفس جاتے ہیں تو وہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور مزید کیسز ہیں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو فائل ہونے والے ہیں, انٹرویوز دینے پر بھی وہ لوگوں کے پابندی لگا دیتے ہیں نیب کے ادارے سے. کیا واقعی نیب کی جو سمت ہے وہ درست ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حکومت کی طرف سے کتنی سپورٹ نیب کو دی جا رہی ہے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈی جی نیب کے حوالے سے جس طرح سعد رفیق صاحب نے گفتگو کی ہے کہ وہ منصفانہ کام نہیں کر رہے, ان کا کیس کسی اور جگہ پہ ٹرانسفر کر دیا جائے. پھر خاقان عباسی صاحب اور مسلم لیگ نون کو بھی اوور آل یہ لگتا ہے, بلکہ پیپلز پارٹی بھی اس میں کئی جگہوں پہ ہمنوا نظر آتی ہے کہ شاید نیب ایک ہی یا 2 پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف زیادہ ایکٹیو کام کر رہا ہے. میں شعلہ صاحبہ یہ سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کروں گی. یہ فرمائیے گا کہ اب تو سپریم کورٹ نے جو پرائم منسٹر صاحب کے معاون خصوصی تھے زلفی بخاری صاحب, ان کے خلاف بھی ایکشن لے لیا ہے, پھر ان کے خلاف نیب ویسے بھی انکوائریز کر رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بیلنس رکھنے کی کوشش کر رہا ہے نیب, یا پھر اپوزیشن کی جو رائے ہے اس کی وہ آپ کو درست نظر آتی ہے؟ دیکھیے اب تو یہ بہت عام بات بن گئی ہے کہ نیب کیسے کام کر رہا ہے, اور اگر کسی کو بھی چھوڑ دیں تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے, وی سی جو ہے یونیورسٹی پنجاب. ٹھیک ہے, نہ اس میں ڈاکٹر عاصم کو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں ان کے متعلق, نہ کسی کے. اب یہاں پہ جو بات ہوئی میں اس پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھائی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں خفیہ این آر او ہے, تو آپ میں اور ایم کیو ایم میں کیا ہے جن کے خلاف آپ کے پاس 4 سوٹ کیس میں جو ہے وہ بہت سارے شواہد تھے, لیکن اب 4 سوٹ کیس کے بدلے آپ ان کے 2 آپ کے پاس منسٹر ہیں. آپ کا ٹی ایل پی سے کیا این آر او ہے؟ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرل المیڈا اور نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان پہ بات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں پر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیس کی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, اور اس پہ مسئلے ہو رہے ہیں, لیکن آپ کی بھی تو پارٹی فنڈنگ کیس ہے نا, اس پہ کتنا آپ ڈیلے کریں گے؟ ایک بات آپ دوسروں کے لیے کہہ دیتے ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہے, اس میں تو جاتے ہی نہیں ہے نا. الیکشن کمیشن میں وہ کیس ہے, خان صاحب تو نہیں جاتے تھے, وہ تو بابر اوان صاحب یا دیگر وکلا پیش ہوتے تھے. کتنی مرتبہ بلایا گیا خان صاحب کو؟ ہاں, اس پہ تاریخ لے رہے ہیں نا, تاریخ پہ تاریخ لے رہے ہیں, جبکہ اپنے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ ایاز صادق اسٹے کے پیچھے چھپ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ زرداری صاحب ڈیلی ویجز پہ بلیو نہیں کرتے, اور سیاسی معاملہ ہو چاہے ذاتی, 11.5 سال جو شخص جیل کاٹ لے وہ گھبراتا نہیں کہ اس پہ وہ ڈیلی ویجز پہ یقین کرے. اور اتنی کمزور صورتحال کے 126 ممبرز کے ساتھ 342 کا ایوان, ذرا کوئی سی پیک کر کے تو دکھائے, کوئی ایران گیس لائن پہ کام کر کے تو دکھائے, کوئی 18ویں ترمیم کر کے تو دکھائے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ایک انٹرویو تھا کہ میں لڑ کے جان دے دوں گا, بحیثیت صدر بھی یہ چیز باہر آئی تھی ایک انٹرویو میں, تو ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں
کہ اگر دوسروں کی کرپشن پہ بات ہو، اپنے گھر کی کرپشن پہ جب بات آئے تو کہے کہ اچھا یعنی مختصر شعلہ صاحبہ یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ دوستوں میں حتمی طور پر آنی ہے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے، آپ کے خیال میں کہ زرداری صاحب کو، اور آج بھی سعید غنی صاحب نے کہا کہ اس میں بہت معمولی سی ٹرانزیکشن ہے جو شو کرتی ہے یا کنیکٹ ہوتی ہے پی پی سے، ادروائز اس میں پی پی کا یا زرداری صاحب کا کوئی رول نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں اس کیس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا انہیں؟ جی میں یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، بے شک انہیں جیل میں ڈال دیا جائے، کچھ بھی کر لیا جائے، 11.5 سال بھی ڈالا گیا نا، اس کے بعد وہ صدر پاکستان بنے اور باقی جو میں نے کارنامے گنائے. بات یہ اتنی سی ہے کہ 1.5 کروڑ کا نوٹس لگا تھا گھر پہ، لیکن ٹی وی پہ کیا کیا چلتا رہا. صرف میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جس کا بھی تھوڑا سا بینک اکاؤنٹ جس نے بھی کھلوایا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کو بینک اکاؤنٹ کھلواتے وقت کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کون کون اس کی شیورٹی مانگا جاتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، پھر کتنے ذرا سے ٹرانزیکشن پہ کتنی باتیں ہوتی ہیں، کہاں تک اسٹیٹ بینک کو پتہ چلتا ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اچھا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے شعلہ صاحبہ، لیکن ایک بات ہے نا کہ اسٹیٹ بینک کو اور مینیجر کو پتہ ہی نہیں ہے، شہروں سے نکل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو گھپلا کیا جا رہا تھا نا. میں واپس چلیں آپ کی طرف آتی ہوں. ایاز صاحب سر آپ لاہور میں ہیں، چیئرمین نیب لاہور آتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں، بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں سنا، ایک بات کہنا چاہتی ہوں. جی ہم چاروں اسمبلی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبرز کاؤنٹ کریں تو وہ 1500 تقریباً یا اس سے بھی کم بنتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا بالکل چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، معلوم تو کرنا چاہیے نا کہ 1100 1150 لوگ بنتے ہیں، یہ کس کے اکاؤنٹ ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے. ابھی ایک خاتون کے دبئی میں ایک جائیداد نکلی، تو یہ ساری باتیں اچانک، تو یہ ساری باتیں ہمیں واقعی معلوم ہونی چاہیے کہ اس ملک میں سارے بگاڑ کا جواز کا سیاستدان ہے یا کوئی اور لوگ کرے گا. مجھے ایاز صاحب کی طرف جانے دیں. بالکل ٹھیک شعلہ صاحب. ایاز صاحب سر یہ فرمائے گا کہ وہ جو شہزاد سلیم صاحب کا انٹرویو تھا، اب انہوں نے جس پیرائے میں بھی دیا، لیکن وہ انٹرویو ان کو مہنگا ضرور پڑا کہ اب پابندی لگ گئی انٹرویوز دینے پہ. سر اب یہ جو ساتھ میں خبر آئی کہ جی اب مزید شہباز شریف صاحب کے خلاف 2 کیسز اور کھلیں گے، آپ کے خیال میں نندی پور کیس اگر کلوز ہو رہا ہے، 2 کیسز اور شہباز شریف صاحب کے لیے کھل رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے حالات پہ ان کے کوئی فرق نہیں پڑا، ایک مشکل سے نکلے تو 2 مزید مشکلیں ان کے راستے میں ہیں. سر دیکھیں ایشو یہ ہے کہ شہزاد سلیم صاحب نے ایک انٹرویو نہیں دیا تھا، وہ سیریز آف انٹرویوز تھے، مختلف چینلز پہ وہ آئے، انٹرویو دیتے رہے، بات ان سے ہوتی رہی. بیسیکلی بہت زیادہ چونکہ نیب پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی، تو میرا خیال ہے اس وقت یہی مناسب سمجھا گیا کہ کوئی جواب دے دے آ کے، اور سلیم شہزاد نے جواب دے دیا. اور اب چونکہ وہ جواب دیا جو جا چکا ہے، اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ یہ کس طرح سے انٹرویو دے رہے تھے سارے، اور پھر وہ اب پابندی لگ گئی. ویری گڈ، یہ بہت اچھا ہو گیا. یقیناً اس سٹیج تک تو ہمیں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو شاید کہیں ریلیف مل رہا ہے، 1 مہینے کا مزید ٹائم مل گیا ان کو. ورنہ آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، اس دن تو ہمیں لگ رہا تھا کہ نیکسٹ ہیئرنگ 12 تاریخ کو شاید نواز شریف صاحب دوبارہ جیل جا رہے ہوں گے، جس طرح کے ریمارکس اس دن ہم نے سنے تھے. آج البتہ چیزیں چینج ہوئیں اور یہ 1 مہینہ بھی مل گیا، اگرچہ وہ ایڈمٹ کر لی گئی. لیکن اچھا تو نواز شریف صاحب کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا نا سر غداری کا مقدمہ ان کا 19 نومبر کو سنا جانا ہے، پھر نیب جو سزا معطلی کے فیصلے کے خلاف گئی تھی وہ درخواست بھی اب سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے. جی وہ تو العزیزیہ اور ریل میٹل ریفرنس بھی وہ بھی ظاہر بہت قریب ہے، اگرچہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو اب نئی ٹائم لائن ہے اس میں بھی اس کا فیصلہ آ سکے گا، ایکسٹینڈ کرنی پڑے گی. وہ سارا کچھ اپنی جگہ چل رہا ہے، لیکن ایک آن دا فیس آف اٹ آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ ایک ریلیف تو مل گیا نا 1 مہینے کے لیے کہ چلیں جی وہ جس کیس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ چلے جائیں گے. باقی شیلہ رضا صاحب بڑی اچھی بات کر رہی ہیں، ان کی بات پہ غور کریں. وہ کہتی ہے زرداری صاحب پکڑ لیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس دفعہ کچھ نکالیں خدا کے لیے، پکڑ کے آپ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے اس دفعہ وہ ثبوت پیش کریں اور پھر زرداری صاحب کو سزا دلوائیں، مزہ آ جائے گا. ورنہ پکڑنے کا فائدہ کوئی نہیں، پہلے بھی 11.5 سال وہ رہے، اب پھر آپ پکڑ کے اگر 2-4 سال اور رکھ لیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس دفعہ کو کنکریٹ وہ لے کے آئے ثبوت اور بتائیں کہ جی ہاں یہ چیزیں تھیں، اور اس کے بعد پھر مزہ بھی آئے گا. اور اسی طرح باقی جو ہیں جو لوگ کرپٹ ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کے خلاف آپ کے خیال میں کانکریٹ تیاری ہے، ان کی طرف بھی نظر ڈالیں. مختصراً ایاز صاحب سر شہباز شریف صاحب کے خلاف میں آپ کے خیال میں ان کے خلاف بھرپور تیاری ہے نیب کی؟ دیکھیں سنا، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ
کانکریٹ تیاری وہی ہے جو ہمیں نیب نے بتائی ہے. اب جب وہ عدالتوں میں جاتی ہے چیز, اس کے بعد سپیریئر کورٹس میں جاتی ہے, اگر وہاں نیب ڈیفینڈ نہیں کر سکے گی تو پھر میں اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم نے نیب کے دعوے پہ یقین کرنا پڑے گا, کیونکہ نیب کہتی ہے, نیب نے کہا جی یہ ہے ہمارے پاس کنکریٹ ایویڈنسز ہیں, فلاں فلاں چیز ہوئی ہے. اب جب وہ سامنے آ جائیں گے کورٹ آف جسٹس میں, جب فیصلہ ہو جائے گا, پھر وہ میں اور آپ یہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ ہاں واقعی بڑا اچھا کام کیا نیب نے, اور آج ایک مجرم کو پکڑ لیا, اور وہ جس نے اتنی کرپشن کی تھی. اس سے پہلے تو ظاہر ہے میں اس پہ کمنٹ کر نہیں سکتا. یعنی کہ کم از کم اگر الزامات ہیں تو ان کو ثبوت پیش بھی کرنے ہوں گے. یہ فرمائے گا احتشام صاحب. سر یہ جو بات کر رہے ہیں چیئرمین نیب کے, یہ جو 2 کیسز ہیں یہ بھی ہوں اور ساتھ میں انٹرویوز پر پابندی, اس سے پہلے تو اگر میں مختصراً جاننا چاہوں کہ وہ جو انٹرویو دیے گئے تھے یا سیریز آف انٹرویوز سر, وہ تو ایک ہی دن دیے گئے تھے نا, تو آپ کے خیال میں انٹینشنلی کیا ان کو اجازت نہیں ہوگی چیئرمین نیب کی طرف سے کہ یہ انٹرویوز دیں؟ دیکھیں میرا نہیں خیال ہے ثنا, یہ بغیر چیئرمین کی اجازت کے ہائی اتھارٹیز کے وہ کبھی بھی نہیں بات کریں گے. وہ ڈیفینیٹلی اجازت لے کے بات کی ہوگی. اب جو خبریں سامنے آئی ہیں, اندر سے اطلاعات آئی ہیں, وہ یہی ہیں کہ بڑا بھرپور جس انداز سے تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا نیب کے اوپر, تو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں تھا. تو اس لیے انہوں نے ایک ہی دن میں غالباً 4 یا 5 انٹرویو دیے. بہتر یہ ہوتا کہ اگر وہ پریس کانفرنس کر لیتے تو شاید اتنا کرٹیسزم نہ ہوتا. لیکن اگین بات پھر وہی آ جاتی. بیچ میں ایک چینل نے ان کی جعلی ڈگری کا بھی قصہ نکال دیا. اس چینل پہ میں دیکھ رہا تھا, بجائے اس کے کہ ان کے کوئی ڈائریکٹ بات پوچھیں جو جس سے کیس سے متعلق ہے, وہ جعلی ڈگری والا قصہ آگے سے آگے چلا گیا. اس میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا. لیکن کچھ لوگوں نے کوٹ کیا تھا کہ یہ خبر درست ہے, یعنی اس میں ان کو کم از کم اپنی پوزیشن کو تو کلیئر کرنا چاہیے تھا. انہوں نے جعلی خبر اپنا ڈگری والی, وہ انہوں نے کہا اس کو کلیئر کر دیا, ایچ ای سی نے کلیئر کر دیا تھا. اس کے بعد ان کے ادارے نے کلیئر کر دیا تھا. وہ کہہ لیں گے اب ٹھیک ہے آپ آگے جائیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے ریگریٹ بھی کیا تھا کہ جی آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, آپ نے جو کہا تھا اس کو بہرحال انہوں نے فون پہ آ کے کہا کہ جی میں نے ایسا نہیں کہا. لیکن میں جس انداز سے دیکھ رہا ہوں, آپ کا میرا یہ کام نہیں کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ڈائریکٹ تو آپ کسی اور کی بات شروع کر دیں. کا کوئی سرے سے جو ہے نا وہ بات نہیں بنتی تھی. آپ پوچھیں ان سے سوال بھی جو پوچھنے والا تھا. بہرحال انہوں نے بڑے اچھے جواب دیے تھے, بٹ جواب دے کے نکل گیا. اب اہم سوال یہ ہے کہ جی آئندہ کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو خبر دوں کہ اب جو آ رہا ہے کہ جی سلمان شہباز صاحب گئے ہوئے ہیں, وہ واپس نہیں آئیں گے. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جس طریقے سے رمضان شوگر میں 21 کروڑ روپے کا ان کے اوپر وہ آ گیا ہے کہ جی وہ پولی شولی کچھ کنسٹرکشن کروائی تھی, وہ ان کی ڈائریکٹیو پہ ہی سی ایم نے آرڈر کیا تھا. اب وہ نہیں آئیں گے. کہا جا رہا ہے کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, بہتر نہیں ہوں گے. حمزہ صاحب یہ ہیں, وہ چلے گئے ہیں, وہ کب آئیں گے. اسی طرح سے باقی اور معاملات پہ بھی سعد رفیق صاحب نے جو بھی شکایت کی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اطلاع دے دوں. میں ایک اطلاع میں اندر کی آپ کو خبر بتا دوں. اس پہ انہوں نے کہا تھا, سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جی نیب جو ہے نا وہ پارٹی بن گیا ہے. تو نیب کے لوگوں سے جب بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹی بنے ہوئے تو آپ کے خلاف عدالت میں گئے نا, ہم پارٹی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم پارٹی نہیں, ہم نے کیس آپ کے خلاف کیا ہوا ہے. لہٰذا یہ کہنا ہے کہ جی آپ جج بدل دیں, عدالت بدل دیں, تو وہاں اطلاعات ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی عدالت. لیکن اس سے بھی تو صداقت ہے نا. اب اگر میں زلفی صاحب کے کیس کی بات کروں تو کب سے یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, لیکن ہم دیکھ نہیں رہے کہ کوئی انیشیٹو لیا گیا ہو, کورٹ میں گئی ہو نیب, جو تحقیقات ہو رہی ہیں بس وہ ہو رہی ہیں. اسی طرح یہ تھوڑا سا الزام تو نیب پہ لگتا ہے نا سر. بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ جو کرٹیسزم ہے بنیادی طور پہ تو ابھی انکوائری سٹیج پہ ہے نا. شہباز شریف کا معاملہ بھی انکوائری سٹیج پہ ہے. باقی لوگوں اگر انکوائری سٹیج پہ ہی آپ نے گرفتار کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بابر اعوان صاحب کو کیوں نہیں کرتے آپ, ذوالفقار بخاری ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, علیم خان ہیں, کچھ اور لوگوں کا بھی نام ہے, ایون پرویز الہی صاحب ہیں, ان پہ پرائم منسٹر پہ نام ہے جی, وہ بھگت رہے ہیں. وہ جو ہیلی کاپٹر کیس ہے اس پہ وہ جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اگر یہی کرنا ہے آپ نے تو پھر ہم کہیں گے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. تو میرا خیال ہے وہاں پہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ سنا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جن کی ایویڈنس جہاں پہ اسٹرانگ ہے ان کے خلاف کیس بنے. اور اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ 4 وزیروں کے بارے میں بھی پرائم منسٹر نے کہہ دیا جی نتھنگ ڈوئنگ, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو ہم ان کو نہیں رکھیں گے اپنے پاس. یہاں تک کہ بھی اطلاع اگر کم از کم سر ایسا ہو تو بڑی اچھی مثال سیٹ ہوگی. صداقت صاحب سر ایک تو یہ کہ مجھے کوئکلی اگر یہ ذوالفقار بخاری صاحب کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے ان کو نوٹس جاری کیا ہے, آپ کے خیال میں سر کیا ایک اچھی ایگزامپل یہ سیٹ ہوگی اگر بخاری صاحب نیب کے سامنے پیش ہو کے اپنی پوزیشن کلیئر کر دیں جو آف شور کمپنی کا ان کے اوپر الزام لگتا ہے؟ پہلے تو بہت ساری باتیں ہوئی, آپ نے مجھے ان کا تو جواب دینے نہیں دیا. اس پہ ایک جملہ یہ ہے کہ کسی کی پٹیشن آئی ہے, اس پہ نوٹس آیا ہے اور وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, وزیر نہیں ہیں, تو اگر وہ اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کریں گے تو عدالت جو فیصلہ کرے گی, ہم مجھے نہیں نکالا, مجھے کیوں نکالا, اور اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے, فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, بہت ساری باتیں ہوئیں. شہلا صاحبہ نے باتیں کی کہ جی ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے پہ کیس کیا ہے, ہم بھی برابر ہیں. آپ کہتے ہیں 2 ادھر سے بھی پکڑ لیں. ہمارے عمران خان سے پتہ کیا کیس ہے, وہ طیارہ نہیں بیچا, جہاز میں بیٹھنے کا کیس ہے کہ وہ جہاز میں بیٹھے ہیں تو وہ جناب غلط ہو گئی. میں کہتا ہوں نا آپ جو
جو نیب کے وہ آئے ڈی جی صاحب ان کی جو بیان پہ اختیارات کا ناجائز استعمال شہباز شریف صاحب پہ بھی ہے ویسے آشیانہ میں ناجائز استعمال. آپ دیکھیں کہ ایک طرف اربوں روپے کے فراڈ ہیں, اپنی ذاتی فیکٹریز میں پل بنائے ہوئے ہیں, اپنی ذاتی فیکٹریز کے لیے اپنی سیوریج سسٹم ڈالے ہوئے ہیں اربوں کے کروڑوں کے. تو دوسری طرف یہ صرف بیچارے برابر کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ آپ جدھر آپ جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ میں بارہا کے کہا نہال اور دانیال اور طلال نے کی, سپریم کورٹ کو انہوں نے ان کو مطلب توہین کی. جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی کی توہین کی, اس کے ساتھ اس کو مذاق اڑایا. نیب کے کورٹ میں آئے تو نیب کا جج جو بشیر تھا ان کو بغض سے بھرے ہوئے. نیب میں جب آتے تو ان پہ اعتراض. مجھے بتائیں پاکستان یا دنیا کی تاریخ میں کب کسی چور کو پکڑے تو وہ خوشی سے اپنا مان لیتا ہے؟ یہ وائٹ کالر کرائم ہے, بہت مشکل ہے اس پہ, لیکن آپ کو ایک کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے. اور انہوں نے کہا جی ہم نے الطاف حسین کو بکسے بھر کے لائے تھے. الطاف حسین جو ہے وہ اب ان پہ پابندی لگ چکی ہے, ایک نئی ایم کیو ایم بنی ہوئی ہے, اور وہ الیکشن میں اگر وہ آئے ہوئے تو ہمارا کوئی ان کی کرپشن پہ ہمارا اس ایم کیو ایم کو بھی کراچی کی عدالت میں اب طلب کیا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں نا, نیب جو ہے آپ کے دور کی بنی ہوئی ہے, آپ کے دور کے سراقہ صاحب اگر بیلنس کیوں نہیں نیب قائم کر پا رہا؟ سر ٹھیک ہے خان صاحب پہ چھوٹا سا کیس ہے, باقی وزراء پہ بھی چھوٹے کیسز ہوں گے, بٹ سر وہ سپیڈ ہمیں وہ وہاں پر نظر نہیں آتی. آپ پتہ کیا چاہتے ہیں, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکلی بیلنس کرے, دو بندے اتو پکڑو, دو اتو پکڑو تاکہ بیلنس نظر آئے. بھائی کیسز اگر ہیں, مجھے یہ بتائیں کسی ایک اسپیسیفک پرٹیکولر کیس میں ادھر سے بندہ پکڑا گیا ادھر سے نہ پکڑا گیا ہو, تب تو آپ بات کریں. بھائی نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ کس کیس میں کس کو پکڑنا ہے اور کس کو نہیں پکڑنا. اس کو اختیار پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دیا ہے پکڑنے کا, اور ان کو اور نیب کے چیئرمین خود ڈھونڈ کے لائیں. تو آپ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو ایک کیس بھی نہیں بنایا. اب تو وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوبارہ آ رہی ہے نا سر ان کے پاس کہ کچھ نیب کے قوانین میں اب تبدیلی کی جائے. کریں, ہم تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں بات سمپل یہ ہے, اگر قانون آنے والے وقتوں کے لیے اس میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو ہم ہمیشہ ویلکم کریں گے. لیکن اس کے پیچھے اگر آپ یہ اربوں خربوں جو ادھر ادھر کرتے رہیں, یہ شہلا صاحب کہہ رہی تھی کہ دیکھیں نا جی اس بینک سے پوچھیں, آپ کو 11 سال سے آپ کی حکومت ہے, کون انفلوئنشل بندہ بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے؟ کسی عام بندے کا اکاؤنٹ کھلتا ہے؟ وہی لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں ہوتے ہیں. تو جتنا مرضی باتیں کریں, پھر ایک لیڈرشپ ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بھی ایک کریڈیبلٹی ہے عوام میں, اور ایک سر کریڈیبلٹی اس وقت اور مضبوط ہوگی جب یہ کیسز کمپلیشن کی طرف جائیں گے نا. ہم مجھے بتائیں سنا, ہم سے کیا کہتے ہیں؟ ہم ایک بیان دے دیں تو کہتے ہیں جی آپ نے بیان کیوں دیا, آپ تو نیب کے اسپوک پرسن بن گئے. بھئی ہم ان کو بار بار ایک ہی بات. فواد چودھری صاحب نے وہ کسی کرائیٹیریا کے تحت ان کو سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. فواد چودھری صاحب ایک لیگل ایکسپرٹ ہے, اگر انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے اندر جانا ہے اس کیس میں, وہ اندر گئے ہی نہیں. ان کا تو دیکھیں نا, مجھے بریک لینی, ان کا ایلیگیشن غلط ثابت ہو گیا, میاں صاحب تو باہر ہی پھر رہے. میرا خیال ہے بھائی صاحب یہ بات ماننے کی ضرورت ہے کہ اب اتنے زیادہ اسپوکس مین ہیں جو اس پہ بات کر رہے ہیں, اور ایونچولی جب بہت کرٹیسزم ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارا تو کام نہیں, نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ اپنے طور پہ فیصلے کر رہا ہے, اس کو کرنے دے. بالکل وہ ایک آئینی ادارہ ہے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے مخالف پہ جب کوئی ہمیں بات سنتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا نیریٹو یہ تھا, اور یہ دیکھیں یہ پکڑے جا رہے ہیں. آپ اس کو ہمیں نیب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جیسا نا ایک آخری جملہ, ہم پہ الزام کیا ہے؟ ہم پہ الزام ہے ہم اتنے نکمے ہیں, ہم پولیس کو نہیں قابو کر سکتے, اتنے نکمے ہیں بیوروکریسی کو نہیں قابو سکتے. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوروکریسی کام نہیں کرنے کو تیار ہمارے ساتھ. میرا پورا جملہ سنیں. دوسرے ہم پہ کیا الزام ہے؟ نیب بھی ہمارے تابع ہے, عدالتیں بھی ہمیں سنتی ہیں. یار اللہ کے بندوں کوئی ایک طرح کا الزام لگاؤ نا. سراقہ صاحب مجھے ایک بریک لینے دیں سر, ایک چھوٹا سا الزام لگاؤ. ایک اور الزام بھی پی ٹی آئی کے اوپر یہ لگ رہا ہے کہ جو ایک مشکوک قسم کی ویڈیو سامنے آئی ایک ملاقات کی ترین صاحب کے ساتھ, کاف لیگ کے جو لیڈران تھے وہ موجود تھے. اب وہ ویڈیو آیا جان بوجھ کر لیک کی گئی یا پھر ان انٹینشنلی لیک ہوئی, لیکن اس کے اثرات ضرور پڑیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے اس لیڈرشپ کو اپنے پاس اسلام آباد بلا لیا ہے ملاقات کے لیے کہ آخر مسئلہ کیا ہے. اس پہ بھی تھوڑا بات کریں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
ایک روز پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو لیک ہوئی ملاقات کی، جس میں کاف لیگ کی لیڈرشپ موجود تھی. وقت تھوڑا سا کم ہے سیگمنٹ کے لیے، اس لیے میں کوئکلی صداقت صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سر، چودھری سرور صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں یہ تھا کہ ان کو اختیارات اپنی حدود سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں یا بہت زیادہ انفلوئنس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. سر، سب کے سٹیٹمنٹس آئے، ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں اتحادیوں کے ساتھ، بٹ وہ ویڈیو آخر آپ کے خیال میں جان بوجھ کر لیک کی گئی یا انجانے میں لیک ہو گئی؟ اچھا، پہلی تو بات ہے کہ آپ کی کولیشن پارٹنرز ہیں، ان سے اختلافات ہونا یہ میں نے اسی لیے پہلے کہا سر یہ ہوتے ہیں. دوسری بات، اب جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم وزراء پہ بڑی تنقید کر رہے ہوتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، ان سائڈ ہم کہہ رہے ہیں اس کی یہ کارکردگی ٹھیک ہے، اس کا یہ سٹیپ ٹھیک ہے، ہم بولتے ہیں ہم پہ تنقید ہوتی ہے آپ نے یہ بات کی، یہ نہیں کی. میں نے اسی لیے پوچھا سر ویڈیو کیوں لیک ہوئی؟ ویڈیو ایسے ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم لوگ اپنا جو آپ کے فوٹیج ہے وہ اپنے واٹس ایپ گروپس میں چڑھاتے ہیں، اس کا جو آڈیو کانٹینٹ ہے وہ ہم نے سنا نہیں ہوتا کہ اس میں کیا باتیں ہوگی. وہ جب کسی واٹس ایپ گروپ میں چڑھا، وہاں سے آپ کو پتا ہے آپ لوگ میڈیا کے پاس ہاتھ لگ گیا اور اس کا آڈیو کانٹینٹ میں وہ بات تھی جو وہ اپنے ود ان دیئر ہاؤس وہ بات کر رہے تھے. تو اس پہ نہ تو میں سمجھتا ہوں اتنا کو واویلا، چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کرپشن ان کوریڈورز میں کیا ہوتا تھا، منی لانڈرنگ کے فیصلے ہو رہے ہوتے تھے، ان کوریڈورز میں اکاؤنٹوں میں پیسے رکھنے کی بات ہو رہی تھی، ان اکاؤنٹوں میں یہ جو کوریڈورز ہوتے ہیں یہاں اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی. آج کل کوئی ایشو نہیں ہے، اسی لیے ہمارے جو اختلافات، آپ نے بڑا آسان کر دیا ویسے معاملے کو اگر ایسا ہوا ہے تو. 3 پاور سینٹرز ہیں، ایک گورنر ہے، ایک آپ کے سی ایم ہیں اور ایک سپیکر ہیں. گورنر لیکن سیاسی طور پر سر اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے. چھوٹی موٹی رسا کشی ہوتی ہے. اور ایک جملہ بولوں، یہ جو ہے نا کاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ صاحب، انہوں نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا. ان کا الزام یہ تھا کہ میرے حلقے میں چودھری سرور صاحب انٹرفیئر کر رہے ہیں. کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور سرور صاحب سے ان کی اٹیچمنٹ ہے، ان کا گلہ ہو سکتا ہے، جائز بھی ہو، لیکن دو پولیٹیکل پارٹیز کا ایک الائنس ہے، اس پہ اتنا واویلا مچانا. اس سے پہلے تو ان خفیہ میٹنگ میں پیسے سوئس بینکوں میں بھیجنے کی باتیں ہوتی تھی. سر وقت تھوڑا سا کم ہے. شعلہ صاحبہ یہ فرمائے گا کہ صداقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بنا دیا گیا ہے. یہ فرمائے گا کہ گورنر کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ غیر سیاسی ہوتی ہے. کیا سرور صاحب اپنے اختیارات سے تجاوز واقعی کر رہے ہیں پنجاب میں رہتے ہوئے؟ اچھا دیکھیں، ان پہ یہ مسئلہ پہلے بھی تھا. نون لیگ کے زمانے میں نون لیگ انہیں بہت پیار محبت سے لائی تھی، لیکن وہ سیریمونیل جو ایک حیثیت ہوتی ہے اس سے وہ باہر آنا چاہتے تھے. لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ یہ بات کی گئی کہ سیکرٹ بیلٹنگ میں چینج ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جہانگیر ترین صاحب کی بہن صاحبہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں اور ولید اقبال کو ٹکٹ اناؤنس کیا گیا ہے. یہ وہ ولید اقبال ہیں جن کو نہ جنرل الیکشن میں ٹکٹ دیا گیا اور نہ ہی ان کو ضمنی الیکشن میں دیا گیا. اور کس کے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ملا یہ سب جانتے ہیں جو تھوڑے عرصے پہلے نون لیگ سے ادھر آئے، جہانگیر ترین صاحب کے. تو کاف لیگ کو اس وقت اسپیکر جو صاحب ہیں ان کو ظاہر اپنا ریوائول چاہیے، ان کو ہر طرح کی سیاست کرنی ہے. انہوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا اور یہ کلپ وائرل ہوا. لیکن جو ایک بات ہے وہ میں اور کہہ دوں، جو ان کا پہلے والا جواب تھا، کہ دیکھیے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ الطاف حسین 92 سے باہر ہے. جب صداقت عباسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے پالیٹکس کرنی ہے، میں پالیٹکس میں تھی. اس کو یہاں سے جو چلا رہے ہیں یہی لوگ چلا رہے تھے جن کے خلاف آپ نے الیکشن میں اس وقت کیمپین چلائی تھی کہ بھتہ خور اور لسانیت پرست. تو وہ اب آپ کے جو ہیں وہ دو منسٹر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ ہمارے کیس کا ایک منٹ آپ کا یہ کہنا کہ ہمارے کیس کا ان سے مقابلہ نہیں کرو، ہمارا تو بددیانتی کا چھوٹا سا کیس ہے، موقع ملنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیب میں یہ جو بار بار بات کرتے ہیں کہ ہمارا اور پی ایم ایل این کا مکمکا ہے تو ہمارے 5 سال ان اکاؤنٹ پہ بات نہیں کی گئی. کے پی میں تو آپ کی گورنمنٹ تھی نا، وہاں سے بھی تو اتنے اکاؤنٹس برآمد ہوئے. آپ اپنا نیب کا ادارہ، احتساب کا ادارہ چلنے دیتے تو ہم پہ اچھا خاصا اس وقت الزام لگ چکا ہوتا، ثابت بھی ہو چکا ہوتا. وہاں پر تالے لگے ہوئے تھے کیونکہ آپ کے لوگوں ٹھیک کہہ رہی ہیں احتساب. سر وقت تھوڑا سا کم ہے شعلہ صاحبہ، میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ این آر او میں 8,000 سے زیادہ کیس تھے جو صرف پیش ہم نے کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا. اور این آر او یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو مکمکا کیا جائے، وہ یہ تھا کہ جبرن جو کیسز بنوائے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ نے. اچھا اس میں پھر فائدہ نہیں ہوا 2009 میں وہ سارے کیسز دوبارہ کھل گئے تھے. شعلہ صاحب وقت تھوڑا سا کم ہے، معذرت چاہوں گی احتشام صاحب. سر کوئکلی
دیکھیں اس بنیاد بالکل جی، یہ جو پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکلی ریوائول چاہتے ہیں اپنی پارٹی کا، اب تو کرنا کیا چاہ رہے یہ ہیں سنا ثابت ہو گیا کہ ویڈیو باقاعدہ لیک کروائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس خاص مومنٹ پہ وہ بات کی جا رہی اور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے کہ وہاں پہ 4-5 پاور سینٹرز ہیں. چیف منسٹر کا اپنا ہے، جہانگیر ترین صاحب ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، پھر آپ گورنر پنجاب ہیں، اس کے بعد پرویز الہی صاحب ہیں. ابھی دیکھیں نا، اگر وہ اتنے اسٹرانگ آدمی ہیں جن کا نام عثمان بزدار ہے، تو پرائم منسٹر صاحب کو بھاگم بھاگ ہر دوسرے دن 2 دفعہ وہاں گئے ہیں، جا کے پھر گورنر صاحب سے بھی ایک میٹنگ کرواتے ہیں، پرویز الہی سے بھی کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہی میرا لیڈر ہے، یہی 2023 تک نہ یہی رہے گا چیف منسٹر. میرا خیال ہے ایک ویک آدمی کو لگایا گیا ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، اور سب لوگ جو پارٹنرز ہیں، کولیشن پارٹنرز ہیں، انہیں بڑے سیریس تحفظات ہیں. پرویز الہی صاحب کا ایشو ہے، پوسٹنگ ٹرانسفر ان کی مرضی کے نہیں ہو رہے ان کے علاقوں میں، لہٰذا دیکھیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سی ایم اتنے اسٹرانگ نہیں ہے، اسی لیے پرویز الہی صاحب زیادہ میرا پاور خیال سیک کر ہے رہے بہت ہیں. سارے لوگوں کا جو خیال ہے کہ ایک تکڑا آدمی پر، دیکھیں پنجاب کی سیاست یہ یونائٹڈ انڈیا میں بھی تھی، آپ دیکھ لیں پنجاب اس وقت یونائٹڈ پنجاب میں بھی بڑے بڑے لوگ، توانے، اس کے بعد جناب ممدوٹ، اور اس کے بعد سر خضر ادیات وہ لگے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں دولتانے، یہ لگتے تھے. ابھی بعد میں اس پاکستان پنجاب میں آپ دیکھ لیں 2-3 لوگوں کو چھوڑ کے حنیف رامے، آپ جیسے میرے جیسے بندے اچھا کام دکھایا، کارنر تھے تھوڑی دیر کے لیے، مراج خالد صاحب محروم آئے، وہ بھی تھے وہیں صاحب جو ان کو مار دیا گیا تھا. دیکھیں یہاں پہ انگریز بھی کہہ کے گیا ہے کہ یہاں پہ ایک تکڑا آدمی نہیں لگائیں گے پنجاب میں تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اس کا بھی ایک تجربہ ہے، اور ویسے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اب معذرت کے ساتھ، یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب ان کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتے کہ ان کے کہنے پہ آئے ہیں. مسفرہ کون ہے جن کے کہنے پہ وہ کہہ رہے ہیں نا، کہنے کی بات، پرسیپشن جو ہے نا وہ یہ بن رہا ہے کہ بڑا صوبہ جس کو کہتے ہیں پاکستان ہی ہے، پنجاب جو ہے، وہاں پہ دے آر انیبل ٹو لیور. اس میں میرا خیال ہے ان کو فوری طور پہ فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر تیسرے دن آپ بیٹھ کے ڈیفینڈ کروائیں کہ نہیں وہی بات کر سکتے ہیں. ایک ویک آدمی کو لگانے کے بعد دیکھیں کہا جاتا ہے یا آپ کے پاس بڑا چلاک آدمی جو ہونا چاہیے، یہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہونا چاہیے. دونوں صورتوں میں آپ کام چلاتے ہیں. یا پریزیڈنٹ ریگن امریکہ کی تاریخ کا سب سے ویک آدمی تھا، لیکن اس کے ایڈوائزر بڑے زبردست تھے، برزنسکی، اس کے بعد اور لوگ، برائن برگر، یہ لوگ تھے اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو ٹیم نے چلایا. یہاں پہ ان کی ٹیم نہیں ہے میرا نہیں خیال، اسپیشلی پنجاب میں. سر لاسٹ فیو منٹ سے میرے پاس معذرت چاہوں گی ایاز خان صاحب، سر اگر اس کو کنکلوڈ کریں، سر یہ جو ویڈیو کل آئی ہے، سر آپ کے خیال میں یہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہوگی کہ یہ معاملہ منظر عام پر آ جائے کہ سرور صاحب کر کیا رہے ہیں؟ کیونکہ جب نون لیگ کے دور میں بھی ان کے پاس عہدہ رہا تب بھی وہ بڑے پرو ایکٹیو کام کرتے رہے اور انٹرفیئر کرتے رہے، تو یہ بات پی ٹی آئی کو پہلے نہیں پتا تھی سر؟ بیسیکلی تو یہ جو عباسی صاحب نے بات کی وہ بالکل درست بات ہے کہ طارق بشیر چیمہ اور جو سرور کے اختلافات ہیں وہ بھی حلقے کے حوالے سے، ظاہر برادریوں پنجاب میں برادریاں بہت اہم ہوتی ہیں، اور وہ جو سرور ایک برادری سے ہیں، یہ دوسری برادری سے ہیں، جاٹ اور آرائیں کا معاملہ ہے، انہوں نے وہاں ظاہر ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں. دوسرا یہ فیکٹ ہے جو سرور صاحب جب لاسٹ ٹائم بھی گورنر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ سارا کچھ اگر شہباز شریف نہیں کرنا تو میرا اتباعن کا فائدہ کی ہے. اور چودھری صاحب اپنا وہ بھی اظہار کر دیا کرتے ہیں، وہ چھپاتے نہیں ہیں. ورنہ میں نے دیکھا ہے پی ایم ایل این کے گورنرز وہ تو دیوار کے سامنے بھی ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے خلاف. پی ٹی آئی کا ایک کلچر ہی ایسا ہے کہ یہاں ہر بندہ بات کر دیتا ہے اور کھل کے کر دیتا ہے، اس لیے ان کے لیے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو وہ شکوہ وہی کیا جا رہا تھا. سر اس کانفلکٹ کو کیسے حل کریں گے پھر خان صاحب؟ انہوں نے جو بلایا ان تینوں افراد کو اسلام آباد، سر اس ایشو کو ٹیک اپ کیسے کریں گے پھر، حل کیسے کر سکیں گے؟ جی نہیں کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا. جو سرور کے بھی بیانات آپ نے دیکھ لیے، پرویز الہی صاحب کے بھی دیکھ لیے، سب گڈی ہے. وہ جو ایک انہوں نے اپنا پوائنٹ بتانا تھا وہ بتا دیا، وہ اسٹیبلش کر دیا. اب پھر اسی طرح اسی تنخواہ پہ سارے مل کے کام کریں گے، بالکل ٹینشن والی بات نہیں. یہ اچھا ہے سر، اسی تنخواہ پہ سارے کام کریں گے، یعنی صرف شکایت رجسٹر کروانی تھی، اس کے نتیجے میں کچھ ہو نہ ہو. اگر پرسیپشن خراب رہتا ہے کہ جی ویک آدمی ہے، اس کو لوگ اب بیوروکریسی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس کا آپ گلا کر رہے ہیں، آپ کے پولیٹیشین آپ کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن صرف پنجاب اگر ہاتھ سے نکل جائے تو پھر میرا خیال ہے بڑا مشکل ہوگا پی ٹی آئی کے. بات یہ کہ 10 ممبرز آ جائیں ایم کیو ایم کے، اپنا پی ایم ایل کیو کے، جس کی وجہ سے یہاں پہ حکومت قائم ہے، اسی طرح وہاں پہ بڑی ویک کولیشن ہے. اور میرا خیال ہے دیکھیں سب سے بڑی پاکستان کی تاریخ کی فیڈرل گورنمنٹ اور ایڈوائزر ملا کے کیبنٹ سب سے بڑی ہوگی ہے. سی ڈی اے کا بھی آپ دیکھ لیں اسپیشل اسسٹنٹ لگا دیا ہے. تو کمپرومائزز تو ان کو کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن کمپرومائزز کر کے 5 سال گزارنا بڑا مشکل ہوگا. چلیں یہ ایک امتحان ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن پنجاب کو کسی صورت میں بھی لوز اگر پی ٹی آئی کرتی ہے تو نقصان ہوگا، اور اس کے لیے اتحادیوں کو ناراض کرنا پی ٹی آئی افورڈ نہیں کر سکتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ مصلحت پسندی کے ساتھ پی ٹی آئی پنجاب میں کام لے رہی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.